अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और आज का टॉपिक है माउंटेन्स टाइमलाइन। सब टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। यूनिवर्स फॉर्मेशन का ओवरव्यू हम देते हुए माउंटेन फॉर्मेशन का ओवरव्यू देंगे और ये एक्सप्लेनेशन देते हुए इनके बीच जो कुछ फॉर्म हुआ है उसका सीक्वेंस बताते हुए उनकी टाइमलाइन बताएंगे, साइंस की रोशनी में और फिर साथ में कुरान की रोशनी में, और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। यूनिवर्स फॉर्मेशन के सिलसिले में साइंस क्या कहती है इसका ओवरव्यू देखें। आसमान यानी हेवंस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ बिग बैंग के सबब, एक ज़ोरदार धमाके के सबब, और जब हेवंस फॉर्मेशन एक स्टेज को पहुंच गया तो अर्थ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अर्थ फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज में मोल्टन अर्थ फॉर्म किया और फिर नेक्स्ट स्टेज में फर्निशिंग ऑफ अर्थ हुई। फर्निशिंग ऑफ अर्थ में कई स्टेजेस हैं, हम वो स्टेजेस पर फोकस करेंगे इस वीडियो में जिनका ताल्लुक हमारे इस सब्जेक्ट से है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओशन फॉर्मेशन, अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन और सबसे आखिर में हुआ माउंटेन फॉर्मेशन। एज ऑफ द यूनिवर्स के सिलसिले में साइंसदान कहते हैं द एज ऑफ द यूनिवर्स इज द टाइम एलैप्स्ड सिंस द बिग बैंग, यानी जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके सबब ये कायनात जन्म ली और आज जो मौजूदा शक्ल में है ये तमाम वक्त एज ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है। और चूंकि बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है लिहाजा एज ऑफ द यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स है एस्ट्रोनॉमर्स की नज़र में। आसमान की तख्लीक शुरू हुई और फॉर्मेशन ऑफ हेवंस हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स में। याद रखें 1 बिलियन में 9 सिफर आते हैं यानी 9 zeros। और फॉर्मेशन ऑफ हेवंस उस स्टेज को कहते हैं जब गैलेक्सीज फॉर्म हो गए और गैलेक्सीज में स्टार्स प्रोटो स्टार्स की शक्ल में मौजूद थे यानी चाइल्ड स्टार्स की शक्ल में मौजूद थे। नीचे साइट एड्रेस है, इस इंफॉर्मेशन के लिए रेफर कर लें। जब सारी कायनात में प्रोटो स्टार्स जन्म ले चुके तो हमारे सोलर सिस्टम में भी हमारा सूरज एक प्रोटो स्टार की शक्ल में एक बहुत ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट के बीचों बीच जन्म ले चुका था और इसके अतराफ की जो डस्ट है उसमें सारे प्लैनेट्स एक एक करके फॉर्म होने लगे। उन्हीं में हमारी प्लैनेट अर्थ थी जो शेप लेने लगी। उसके अतराफ के पार्टिकल्स ग्रेविटी के सबब से जमा होते और एक छोटा सा बॉल बनाते और वक्त के साथ साथ वो बॉल पार्टिकल्स को मज़ीद अट्रैक्ट करता और वक्त के साथ साथ बड़ा होता और फिर आखिर में ज़मीन के ऊपर एक ऐसा स्टेज आया, एक ऐसा वक्त आया कि ज़मीन का साइज़ मुकम्मल हो गया लेकिन वो अभी मैग्मा की बनी हुई थी, बहुत ही हॉट गर्म। यहाँ देखें साइंसदानों का कहना है कि जब ज़मीन ऑलमोस्ट अपने साइज़ को पहुँच चुकी थी, मैग्मा की थी, उस वक़्त एक छोटा सा प्लैनेट जिसको थिया कहा जाता है वो आकर ज़मीन से टकराया और जितना मैटर ज़मीन के बाहर आया वो एक सैटेलाइट यानी मून की शक्ल ले लिया, चांद की शक्ल ले लिया और इसके टकराने से ज़मीन जो पहले भी गर्दिश कर रही थी, रोटेट हो रही थी, वो एक मखसूस रफ्तार से रोटेट होने लगी जिसके सबब आज ज़मीन पर ज़िंदगी का मौजूद रहना, कायम रहना मुमकिन हो सका। मून फॉर्मेशन के चंद सालों के बाद ज़मीन का जो बॉल था, स्फीयर था, वो मुकम्मल हो गया यानी अपने साइज़ के हिसाब से। ये काम हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स में। अब इसकी फर्निशिंग का होना बाकी था। हॉट अर्थ स्फीयर पर मैग्मा में से क्लाउड्स निकल कर आए, वेपर्स निकल कर आए जो ऊपर की जानिब उठते चले गए और वो बारिश बनकर वापस गिरने लगे। लेकिन इस प्रोसेस से पहले मैग्मा की सरफेस के ऊपर सी फ्लोर फॉर्म हुआ जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रोसेस से शक्ल लिया और उसके बाद उस पर पानी ठहरा और एक ह्यूज ओशन, सुपर ओशन फॉर्म हुआ जो आगे चल के 7 ओशंस में तकसीम हुआ और फिर पानी की मौजूदगी के सबब ज़िंदगी जन्म ली जिसको हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। और उसके बाद समंदर की सतह पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म हुआ जिस पर आज हम चलते फिरते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स की शक्ल में इनिशियली फॉर्म हुआ, वो आइलैंड्स आपस में जुड़ गए, बड़े बड़े आइलैंड्स फॉर्म हुए। इस तरह से
کافی وقت گزرنے کے بعد آج موجودہ 7 کانٹیننٹس ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے میپ میں۔ جب یہ ارتھ کرسٹ فارم ہوا مختلف شکلوں میں، مختلف سائز میں، تب وہ آپس میں ٹکرانے کے سبب ان پر کئی ماؤنٹینز فارم ہوئے۔ اس کے سبب آج بھی ساری دنیا میں کئی ماؤنٹین رینجز موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فرنیشنگ کا پہلا اسٹیج، سی فلور اسپریڈنگ۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر میگما ہے اور سینٹر آف ارتھ پر بہت ہی زیادہ گرمی ہے۔ میگما جو گرم ہے وہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے اور پھر اوپر کا ٹھنڈا میگما نیچے کی جانب جاتا ہے۔ اس کنویکشن پروسیس کے سبب سی فلور فارم ہونے لگا۔ دیکھیں میگما اوپر آتا ہے اور اس طرح سے ٹھنڈا ہو کر کرسٹ فارم کرتا ہے اور کچھ میگما واپس زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ پروسیس سی فلور اسپریڈنگ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو میگما سے بھاپ یعنی واٹر ویپرز نکل کر آتے تھے وہ ٹھنڈے ہو کر بارش کی شکل میں برسنے لگے اور اوشن فارم ہو گیا سرفیس آف ارتھ پر۔ جب اوشن فارم ہو گیا اور ایک گہرائی تک، ایک ڈیپتھ تک پہنچ گیا، تب زمین کے اندرون جو میگما ہے وہ اپنا کام کرتا رہا، آتش فشاں کی شکل میں وہ پھٹتا رہا اور اس کا پھٹنے کا جو آلٹیٹیوڈ ہے وہ اوشن کی ڈیپتھ کو کراس کر گیا اور اوشن کے سرفیس پر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز نظر آنے لگے۔ چونکہ سی فلور اسپریڈنگ کا کام کنٹینیو ہو رہا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز آگے بڑھتے چلے جاتے تھے اور ایک کے پیچھے ایک وہ سلسلے میں نظر آنے کے سبب کانٹیننٹل کرسٹ اوشن کے اوپر سے نظر آنے لگا۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی یہ جاننے کے لیے کہ کانٹیننٹل کرسٹ میں جو موجود مٹی پتھر وغیرہ ہے وہ کتنے برس پرانے ہیں، تو ان کو جو سیمپلز ملے ان کے ذریعے سے انہوں نے پتہ لگایا کہ اولڈسٹ جو راکس انہیں نظر آئے وہ ہے 4.54 بلین ایئرز اولڈ۔ کانٹیننٹل کرسٹ فارم ہونے کے بعد کبھی کانٹیننٹل کرسٹ اوشینک کرسٹ سے ٹکراتا تو کبھی وہ خود دوسرے ایک کانٹیننٹل کرسٹ سے ٹکراتا، کبھی اوشینک کرسٹ دوسرے اوشینک کرسٹ سے ٹکراتا۔ بہرحال دو قسم کا کرسٹ جب آپس میں ٹکراتا ہے تو بیچ میں ماؤنٹین فارم ہوتا ہے۔ رائٹ پر میں نے بتایا کہ انڈین سب کانٹیننٹ جب اوپر کے کرسٹ سے ٹکرایا تو ہمالیہ ماؤنٹینز فارم ہوئے۔ سائنسدانوں نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ زمین پر سب سے اولڈسٹ ماؤنٹینز کون سے ہیں تو ان کو سب سے اولڈسٹ ماؤنٹین 3.6 بلین ایئرز اولڈ نظر آئے۔ وہ دیکھیں یہاں پر ہیں، ساؤتھ افریقہ میں اولڈسٹ ماؤنٹین رینج موجود ہے، ان کا نام ہے باربرٹن گرین اسٹون بیلٹ۔ اس فلو چارٹ میں دیکھیں ارتھ جب ایک اسفیئر آف میگما تھی، اس کے بعد اس میں سے ایک مون فارم ہوا اور پھر ارتھ جب ٹھنڈی ہونے لگی اس کے اوپر اوشنز فارم ہوئے اور اس پہ کانٹیننٹل کرسٹ فارم ہوا تو اس کے اوپر پتھر وغیرہ نظر آنے لگے۔ اولڈسٹ جو اسٹونز نظر آئے ان کو سائنسداں زرکون کہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ زرکون کی ایج اراؤنڈ 4.4 بلین ایئرز ہے۔ اور سمندر سے بھی انہوں نے سیڈیمنٹس نکالنے کی کوشش کی تاکہ یہ اندازہ لگائیں کہ سمندر کتنے پرانے ہیں، لیکن یاد رکھیں سی فلور اسپریڈنگ کا جو پروسیس ہے ہمیشہ رینیو ہوتا ہے، اسی لیے سی فلور یعنی اوشینک کرسٹ کی صحیح ایج کا پتہ لگانا سائنسدانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو ان کو ایک ایویڈنس ملا اوشینک فارمیشن کا وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہے جو کہ 4 بلین سال پہلے کا ہے۔ اور اس طرح سے سمندر فارم ہونے کے بعد زندگی یعنی لائف اوریجن ہوا، یعنی زندگی جنم لی۔ مختلف قسم کے مخلوقات اس دور کے ایٹماسفیئر کے حساب سے، ٹیمپریچر کے حساب سے جنم لیتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے رہے اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا جو انسان کو زمین پر رہنے بسنے کے قابل بنا دیا، تب انسان دنیا میں حاضر ہوا۔ سائنس دیکھیں کیا کہتی ہے ان اوقات کے سلسلے میں۔ ٹوٹل ٹائم تو میں نے بتایا کہ کائنات کے 13.8 بلین ایئرز ہے۔ ہیون فارمیشن ہوا یعنی جب آسمان کی تخلیق ہوئی تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پروٹوٹائپ اسٹارز بن چکے تھے، ہیون شکل لے چکی تھی، کاسموس شکل لے چکا تھا 4.6 بلین ایئرز میں۔ اور یہ ہوتا ہے ٹوٹل ٹائم کا یعنی یونیورس ایج کا 1/3۔ اس طرح سے جب ہیون شکل لے لیا تو ارتھ فارمیشن اسٹارٹ ہوا، ایک مولٹن ارتھ فارم ہوئی۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اس کے لیے 4.6 بلین ایئرز لگے اور یہ بھی ٹوٹل ٹائم کا 1/3 ہے۔ اس طرح سے ارتھ کی فرنیشنگ ہوئی، یہ سارے اسٹیجز اس میں شامل ہیں اور ارتھ کی فرنیشنگ میں 4.6 بلین ایئرز لگے اور یہ بھی ہوتا ہے 1/3 آف ٹوٹل ٹائم۔ یاد رکھیں ہم جو میجر اسٹیجز کنسیڈر کر رہے ہیں فرنیشنگ آف ارتھ میں وہ ہے سی فلور اسپریڈنگ،
ocean formation, earth crust formation and finally mountain formation. یہ ہے scientific description. اب دیکھتے ہیں قرآن کا ویو. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیکوینس آف فارمیشن کیا ہے، یعنی سائنسدانوں نے جو سیکوینس بتایا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ارتھ فارم ہونے کے کیا کیا اسٹیجز ہے. بلکہ یہاں پر صرف ارتھ فارمیشن نہیں دکھایا گیا، بلکہ فارمیشن آف ہیون سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور فارمیشن آف ماؤنٹینز تک کا سیکوینس لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے فارمیشن آف ہیونز ہوا، جیسا کہ سائنسدانوں نے کہا، اور قرآن بھی کہتا ہے آر یو دی ہارڈر ٹو کریٹ اور از دا ہیون دیٹ ہی بلڈ. یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں. جب آسمانوں کی تخلیق کی بات آتی ہے تو آسمانوں کی آرڈرنگ کی بات آتی ہے، یعنی اس میں گیلیکسیز فارم ہوتے ہیں، اسٹار جنم لیتے ہیں، پھر ہمارا سولار سسٹم فارم ہونے لگتا ہے اور پھر اس میں پلانٹس فارم ہونے لگتے ہیں. یعنی آرڈرنگ آف دی کاسموس is done when the heaven was getting formed. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں he raised the height thereof and ordered it. یعنی جب آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کیسا آرگنائز کیا، کیسا اس کو شیپ دیا، اس کا ذکر آ رہا ہے. پھر تھرڈ سائنسداں کہتے ہیں کہ ارتھ جب فارم ہوئی تو اس میں ڈے اینڈ نائٹ فارم ہوا. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ مون کے فارمیشن کے بعد ارتھ کی روٹیشن اسپیڈ اس قدر اپروپریٹ ہو گئی جس قدر ریکوائرڈ تھی انسانوں کو، بلکہ ساری مخلوق کو یہاں پر رہنے بسنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں اینڈ ہی میڈ ڈارک دی نائٹ دیر آف اینڈ ہی براٹ فور دی مون دیر آف. یعنی زمین کی رات اس نے نکالی، زمین کا دن اس نے نکالا. اس کے بعد سائنسداں کہتے ہیں جیسا ابھی میں نے بتایا کہ میگما کی ارتھ ٹھنڈی ہونے لگی تو اس سی فلور فارم ہوا. سی فلور بھی ایک قسم کا کرسٹ ہے، مٹی پتھر کا بنا ہوتا ہے، اس کو بھی ارض کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ ہی اسپریڈ دی ارتھ. یعنی سی فلور اسپریڈنگ کو اللہ تعالیٰ اسپریڈنگ آف دی ارتھ سے موسوم کر رہے ہیں. اور جب سی فلور فارم ہو گیا تو سائنسداں کہتے ہیں کہ فارمیشن آف اوشن ہوا، اور چونکہ پانی بنا تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی جنم لی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیئر بلڈ ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے پلانٹس اور کئی قسم کی پیداوار ہونے لگی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں پوائنٹ 5 میں اینڈ پروڈیوس دیر فرام دی واٹر دیر آف اینڈ دی پاسچر دیر آف. یہ سب ہونے کے بعد جب کرسٹ کے کئی بلاکس بن گئے سمندر کے اوپر، وہ ٹکرائے آپس میں اور ماؤنٹینز فارم ہوئے. سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق فارمیشن آف ماؤنٹینز آخری اسٹیج میں ہوا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیکوینس میں آخری میں بتاتے ہیں اینڈ ہی میڈ فاسٹ دا ہلز. یاد رکھیں یہ ساری آیتیں قرآن کے سورہ نازعات یعنی سورہ نمبر یعنی چیپٹر نمبر 79 کی ہیں. ورس نمبرز ہیں 27, 28, 29, 30, 31 اینڈ 32. یہ 6 آیتیں میں نے سلسلے سے کوٹ کی ہے. یہ ساری آیتیں وہی سلسلہ بتا رہی ہیں جو سائنسداں آج سمجھ پائے ہیں کہ کس سلسلے میں یہ کائنات بنی ہے، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ زمین کی چیزیں بنی ہیں. اب ٹائم لائن کے بھی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کیلنڈر کے حساب سے کہتے ہیں کہ کائنات کو میں نے 6 دن میں بنایا. یعنی ایسٹرونومرز کے جو 13.8 بلین ایئرز ہے کائنات کی ایج، اللہ کے کیلنڈر میں وہ ہے 6 دن کے برابر. دیکھیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یعنی اللہ کا جو کیلنڈر ایسٹرونومی کو ڈیل کر رہا ہے وہ کیلنڈر کے مطابق اللہ کے 6 دن ایسٹرونومرز کے 13.8 بلین ایئرز کے برابر ہیں. یہاں دیکھیں ارتھ آف میگما بننے کتنا وقت لگا. قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہہ دو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی. یہاں دیکھیں 2 دن کا ذکر آ رہا ہے، یہ ہے 1/3 آف ٹوٹل ٹائم. ٹوٹل ٹائم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات 6 دن میں بنی اور زمین یعنی ارتھ آف میگما 2 دن میں بنا، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ارتھ کی فرنشنگ کتنا وقت لی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھے، یعنی فرنشنگ اسٹیج میں پہاڑ بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں برکت دی. یعنی اس میں دریا، ندی، نالے، جنگل، پیڑ پودے، اناج وغیرہ اگایا، میوے ترکاری وغیرہ اگایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس فیز میں اس میں برکت دی یعنی برکت رکھی، اور جملہ 4 دن میں اس کی غذاؤں کا انتظام کیا، یہ جواب پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے۔ جملہ 4 دن یعنی ارتھ آف میگما بنانے 2 دن اور ارتھ کی فرنشنگ میں اللہ نے 2 دن لگائے، ٹوٹل 4 ڈیز میں یہ ارتھ فرنش ہو کر تیار ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بسنے والے تھے، اور ان کے تمام ریکوائرمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے زمین پر رکھ دیا، سیٹسفائی کر دیا۔ یونیورس فارمیشن قرآن کے مطابق 6 دن میں ہوا، یعنی یونیورس کی ایج 6 دن ہے، اور یہ سٹارٹ ہوا ہیون فارمیشن سے یعنی آسمان کی تخلیق سے۔ قرآن کے مطابق آسمانوں کی تخلیق اللہ نے 2 دن میں کی، یاد رکھیں 2 دن ہے 1/3 of 6 days۔ اس کے بعد ارتھ فارمیشن سٹارٹ ہوا، تو پہلا اسٹیج ہے مولٹن ارتھ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو اس نے 2 دن میں تخلیق کیا، یعنی یہ بھی 1/3 of 6 days ہے۔ اس کے بعد فرنشنگ آف ارتھ ہوا، اور وہ بھی 2 دن میں، یاد رکھیں یہ بھی 1/3 of 6 days ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کام یعنی فارمیشن آف مولٹن ارتھ اینڈ فرنشنگ آف ارتھ ٹوٹل 4 days میں کمپلیٹ ہوا۔ اور فرنشنگ آف ارتھ میں سی فلور اسپریڈنگ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اوشن فارمیشن کا ذکر آتا ہے، اور ارتھ کرسٹ فارمیشن انڈرسٹوڈ ہے، ماؤنٹین فارمیشن اسی کے سبب سے پاسبل ہے۔ ان بٹوین لائف اوریجن کا، فارمیشن آف پاسچر وغیرہ کا ذکر ہے، چونکہ سبجیکٹ اس ویڈیو کے اسکوپ کے باہر ہے، ہم وہ پارٹ اسکپ کر رہے ہیں۔ دی فائنل ورڈ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ بھی کہ قرآن سنا دوں، پھر جو کوئی راہ پر آ گیا تو اپنے بھلے کو راہ پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بندوں کو قرآن سنا دیں، جو کوئی راہ پر آنا چاہا تو وہ راستے پر آ جائے گا، اور راستے پر آنے والا اپنی بھلائی کے لیے ہی راستے پر آئے گا، اور اگر جو گمراہ ہے یعنی کوئی ضد پر اڑا ہوا ہے، اس کو چاہے کتنی بھی نشانیاں دکھا دیں، وہ ضد پر اڑا رہے گا، وہ گمراہی میں ملوث رہے گا۔ ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ذمہ داری تو صرف وارن کرنا ہے۔ وارننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ سارے انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، تمام کے تمام مر گئے بعد دوبارہ اٹھنے والے ہیں، اللہ کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنے والے ہیں۔ اس بات کی وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔